अज़ान मोहतरम अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों, आप हज़रात की खिदमत में जो पिछली 9 रातें गुज़र चुकी हैं, आज 10वीं रात है जो शब आशूर भी है। कोशिश की है कि जो मोमिन की खुसूसियात हैं, सिफ़ात हैं, क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो ट्रेट्स हैं, जो मोमिन के अंदर जो साइंस जो हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं, कुरान ने हमसे बयान किए, उनके बारे में हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें और थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करें। तो मैंने कोशिश की कि आपके सामने बयान करूं कि एक मोमिन जो है वो किस इंसान को कहते हैं। एक मोमिन वो होता है कि जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है मारिफत खुदा को हासिल करने में। मारिफत खुदा के ज़रिए से वो ईमान हासिल करता है और फिर ईमान के बाद जो है फिर उस ईमान के साथ साथ उसके दिल में मोहब्बत खुदा पैदा होती है। जब मोहब्बत खुदा पैदा होती है तो उसके अंदर जो है खुदा की जो मखलूक है, खुदा की जो इताअत है वो पैदा होती है और उसके मखलूक की मोहब्बत भी पैदा होती है। माशाअल्लाह। ये चीज़ जो है एक मैं समझिए सेंटेंस में मैंने पूरा खुलासा बयान कर दिया जो भी 9 रातों में बयान कर चुका हूँ। अब जो है वो आज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिफत है, वो ये है कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि मोमिन उस इंसान का नाम है कि जिसकी पूरी जिंदगी का नाम जिहाद है। मोमिन की पूरी जिंदगी क्या है? जिहाद है। मोमिन एक मुजाहिद इंसान को कहते हैं और क्योंकि वो खुदा की राह में जिहाद करता रहता है हमेशा। अब ये समझ लीजिए कि उसके दिल में कितनी खुदा की मोहब्बत होगी। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज कुछ लोगों ने जिहाद के नाम को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया। और इसमें जो है वो सिर्फ इन लोगों का रोल नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने जिहाद के नाम को खराब करने की कोशिश की और इस तरह के शुबहात पैदा किए गए कि इस्लाम जो फैला है वो तलवार के जोर के ऊपर फैला है। इस्लाम जो फैला है वो खून का मजहब है। इसके अंदर जो है वो बस खून खराबा है, एक दूसरे को मारना है, एक दूसरे को काटना है या दूसरों को काटना है और फोर्स के जरिए से जो है वो दीन को मनवाना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर तुम वाक़अन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तारीख को पढ़ लो, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, दूसरों ने जबरदस्ती इस्लाम का चोला पहन लिया, जबरदस्ती जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक को गस्ब कर लिया और फिर उसके बाद जो है वो निकल पड़े दीन को अपने फैलाने के लिए। वो दीन को फैलाने के लिए नहीं निकले, ये तो तारीख में तहरीफ कर दी गई है, तारीख को चेंज कर दिया। वो दीन खुदा को फैलाने के लिए नहीं निकले, वो जो निकले थे वो अपनी जो सल्तनत थी उसको बढ़ाने के लिए निकले थे। और आज जो है उसको चेंज करके उसको अच्छा जो है वो मुलम्मा चढ़ा के हमारे सामने जो है डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पेश की जाती है कि उन लोगों ने जो है वो बहुत बड़ी कुर्बानियां जो है पेश की और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। नहीं, कौन से इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया? किस इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया? वो इस्लाम कि जिसकी वजह से जो है खुदा के ऊपर बुरा नाम आता है, खुदा का नाम खराब होता है। वो इस्लाम फैलाया कि जिसकी वजह से पैगंबर का नाम खराब होता है। कौन सा इस्लाम? मैं अगर आपको मिसालें दूं तो आपको जो है वो सुन के हंसी आएगी और गुस्सा भी आएगा कि किस इस्लाम की वो बातें कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े इस्लाम के बड़े दावेदार बनते हैं, बड़े बड़े जो है वो उनके दावे हैं कि हमारा जो है इस्लाम प्योर है, हमारा फला है। अच्छा, किताबों को जरा उठा के देखिए, पैगंबर की सीरत को क्या पेश किया है? पैगंबर की सीरत को क्या, पैगंबर की सीरत के अंदर जो है वो चीजें उल्टी सीधी उन लोगों ने शामिल नहीं की हैं। अब जो है उसको सही अच्छी तरह से पेश करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि नहीं, ये चीजें जो है हमारे क्या नहीं है, ये गलत है और ये सही है, ये फला है। उसको जो है वो अब जो है करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो तारीख में जो चीजें लिख दी गई हैं उनको तो मिटाया जा नहीं सकता है ना। तो बहरहाल, तो आज जो है वो जिहाद का नाम जो है वो मीडिया ने भी खराब कर दिया है। आज जो है वो
جہاد کا نام جو ہے وہ خود مسلمانوں نے بھی خراب کر دیا ہے. تو ہمارے لیے جو ہے وہ خاص طور سے جو ہمارے جو جوان یہاں پر دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، جوان جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد کے مطلب کو، کہ جو اصلی جہاد کا مطلب ہے اس کو سمجھیں. جہاد کو جو ہے وہ عام طور سے ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے وائلنس سے، کسی کو قتل کرنے سے. اب آپ جا کے دیکھیں مسلمان یہی کر رہے ہیں، اس طرح سے وہ ٹیرر کو پھیلا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، نام تو شاید ان کے مسلمانوں والے ہوتے ہیں، اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، لیکن مجھے تو لگتا تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں. کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ کسی طرح سے جا کے جو ہے بھیڑ بکریوں کی جیسے انسانوں کو مارنا شروع کر دو، گردنیں کاٹنا شروع کر دو، عورتوں کو جو ہے وہ کنیزیں بنانا شروع کر دو، اور اسی طرح کے جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کر دو. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کوئی دکھا دے تو ہم جو ہے میں کہوں گا قرآن میں اگر کہیں پر بھی جہاد کی، قتال کی بات آئی ہے تو وہ کنڈیشنل ہے، ہمیشہ کنڈیشنل، ہمیشہ شرط کے ساتھ ہے. ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ قرآن نے کبھی کہا ہے جہاد کے لیے یا لڑنے کے لیے، ایک اسپیشل جو ہے کانٹیکسٹ میں. عمومی جو ہے بات نہیں ہے، اس کو جنرل بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو جو ہے وہ جلا دو، لوٹ لو، اور ان کو مار ڈالو، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ بندی بنا لو اور کنیزیں بنا لو. تو پھر جو ہے وہ یہاں پر کچھ لوگوں نے، وہی میں کہتا ہوں کہ قرآن کو جو بصیرت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، خالی اس کی اوپر کی جو یوں سمجھ لیں کہ عبارت ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کو پڑھ لیتا ہے. اگر اوپر کی عبارت کو اور ٹیکسٹ کو تم پڑھ لو گے تو پھر تم کو ایسے ہی الٹی سیدھے چیزیں سمجھ میں آئیں گی. قرآن نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کہ اس کو اکیلا پڑھو. قرآن نے یہی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا ask أَهْلَ الذِّكْرِ the people of ذکر یعنی اہل البیت علیہم السلام. ان کنتم لا تعلمون if you don't know about something. تو اگر جو ہے وہ قرآن نے تو کہہ دیا تھا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، whatever dry or whatever is wet in the land or in the universe is in the holy Quran. یہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر قرآن کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو کیا یہاں پر کنٹراڈکشن ہو گیا؟ ایک طرح سے تو کنٹراڈکشن نظر آ رہا ہے نا. ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، اور پھر دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ جو صاحب علم ہے اور جو اہل بیت علیہ السلام ہے ان کے پاس جو ہے وہ جا کے نالج کو حاصل کرو اور سوالوں کو کرو. تو یہاں پر کنٹراڈکشن نظر آ رہا ہے نا. کنٹراڈکشن نہیں ہے. کنٹراڈکشن اس وقت ہوگا کہ جب صرف آپ اوپر کے ٹیکسٹ کو لے کے خالی اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اس وقت کنٹراڈکشن ہوگا. اس کو آپ کو ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا. تمہاری اس قرآن کے اندر تمام نالج، تمام سائنسز موجود ہیں، لیکن اس کے لیے تم کو ایک ایکسپلینیشن دینے والے کی ضرورت ہے، مفسر کی ضرورت ہے، تعویل کرنے والے کی ضرورت ہے. اگر اس کو کسی دوسرے کے بغیر پڑھو گے تو قرآن کے اندر تم کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہی تو پرابلم ہے آج. یہی تو قرآن کے اندر سے ایسے ایسے میسیجز لوگ نکال رہے ہیں کہ آپ کو تعجب ہو جائے گا. پھر یہی ہم کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ جس نے کہا تھا وہ بات تو بہت اچھی کر رہا تھا، بات تو بہت اچھی کر رہا تھا ظاہر میں کہ خدا کی کتاب جو ہے وہ کافی ہے. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا جو ہے وہ کافی ہے. لیکن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی بڑی سازش ہے، کتنی بڑی سازش ہے. تو پھر اہل بیت علیہم السلام کا تذکرہ قرآن کیوں کر رہا ہے؟ پیغمبر کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ قرآن کافی ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے. چلو قرآن کافی ہے. میں کوئی تبرع والی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے آپ کریں. قرآن کافی ہے،
یہی مان لو اگر اسی کے اوپر بھی تم اسی سے جو ہے وہ چمٹ جاؤ, چپک جاؤ اور اسی کو کہو کہ بس ہاں قرآن کافی ہے, تب بھی ہم کہیں گے قرآن خود کہتا ہے کہ اہل بیت کے پاس جاؤ. قرآن کافی سمجھ رہے ہو, وہی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ جاؤ اہل بیت کے پاس. سیدھی سی بات ہے, کوئی وہ مشکل بات نہیں ہے. خود ہی قرآن کہہ رہا ہے فاسألوا اہل الذکر. تو اب ہم کو جہاد اگر سمجھنا ہے تو ہم اہل بیت علیہم السلام کے در پہ آ کے سمجھیں گے. جہاد کا مطلب وہاں پہ سمجھ میں آئے گا, اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاد کے مطلب کو سمجھیں, کیونکہ ہماری مومن کی علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے کہ وہ جہاد اس کی پوری زندگی ہے. تو اس کے جہاد پوری زندگی ہے, کیا مطلب ہے کہ ہر وقت کلاشن کوف لیے ہوئے وہ گھوم رہے ہیں بھائی جہاد کر رہے ہیں بھائی, کیونکہ مومن کی علامتوں میں سے ایک ہے, تو ہر وقت جو ہے وہ جہاد جو ہے, جہاں پر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اچھا نہیں لگا اور اسلام کا نام لیا, اڑا دیا, ختم کر دیا, جہاد ہو گیا. نہیں, جہاد کو سمجھنا پڑے گا, جہاد کا مطلب کیا ہے. اور کچھ سادہ لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ اتنی جو ہے حوریں ملیں گی اور اتنے جو ہے وہ فلاں پتہ نہیں کیا کیا ملیں گے. اب دیکھیے کتنی احمقانہ باتیں ہیں. یہ کہا جاتا ہے, یہ سمجھایا جاتا ہے, اور لوگ مان کیسے لیتے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. کہ 5 اگر شیعوں کو تم نے قتل کر دیا, 5 شیعوں کو اگر تم نے مار ڈالا تو پھر جنت تمہارے اوپر واجب ہے. کوئی ہم سے بتا رہا تھا, سچی بات ہے جھوٹی بات ہے یہ اس کے اوپر میں کہتا ہوں, لیکن جو بتا رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے صرف نقل کیے دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا تھا کہ سب ایک مسجد میں گیا, میں نے دیکھا کہ سب جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں خالی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, خالی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب نماز ختم ہو گئی تو پھر اس نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ خالی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نماز کا وقت بھی ہو گیا, جماعت بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, کیوں؟ کہا کہ ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے. ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے. کیا کہ کیسے جنت واجب؟ کہا کہ ان میں سے ہر آدمی جو 5 شیعوں کو مار چکا ہے, اس وجہ سے اب اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ عزیزان محترم, یہ واقعاً بتا رہا ہوں, ایسے لوگ موجود ہیں اور کبھی ہمارے ساتھ ہمارے سوسائٹی میں رہتے ہیں. تو ہم کو خود بھی سمجھنا ہے اور ان کو بھی سمجھانا ہے جہاد کا مطلب کیا ہے. وجاہدوا فی سبیلہ, خدا خود ہی کہہ رہا ہے وجاہدوا فی سبیلہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. تو اب کون سے جہاد کی بات ہو رہی ہے؟ تو اب یہاں پر علماء جو ہے ہمارے سامنے ایک ڈسٹنکشن کو پیش کیا ہے کہ جہاد کے 2 مطلب آپ سمجھ لیجئے, اور یوں سمجھ لیجئے, ایک ہے جہاد اور ایک ہے قتال. جہاد, قتال. قتال کہتے ہیں قتل کرنے کو, لڑنے کو, مارنے کو. قتال کہتے ہیں لڑنے کو, مارنے کو, وغیرہ وغیرہ, تلوار اور تیر اور بندوق اور واٹ ایور جو ہے جو استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. اور قتال جو ہے وہ جہاد کا ایک حصہ ہے. کیا ہے وہ؟ ایک پارٹ ہے, وہ کمپلیٹ جہاد نہیں ہے, وہ پورا جہاد نہیں ہے. اور قتال صرف کچھ کیسز میں واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب پیغمبر یا امام کسی انسان سے کہے کہ جاؤ لڑو, اس وقت قتال واجب ہوتا ہے. نہیں تو قتال واجب عام طور سے نہیں ہوگا, بلکہ اس کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں دفاع. دفاع یعنی ڈیفینڈ کرنا. تو اسلام کے اندر ہم کو یہ الاؤڈ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم کو فل اتھارٹی, فل اجازت ہے کہ ہم کسی واٹ ایور مینز جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنا ہم دفاع کریں. اب یہ حملہ جان کے اوپر ہو سکتا ہے,
یہ حملہ عزت کے اوپر ہو سکتا ہے یا دوسری چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے, ناموس کے اوپر ہو سکتا ہے, تو ہم سے کہا گیا ہے کہ تم کو دفاع کرنے کی اجازت ہے کبھی بھی کہیں پر بھی اگر حملہ ہو جائے تمہارے اوپر. اور یہ ایک جہاد ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کی راہ میں جہاد ہے. لیکن قتال تمہارے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ بس جو ہے وہ بندوق کو اٹھاؤ اور کلاشنکوف کو اٹھاؤ اور کہو کہ ابھی جا رہا ہوں میں, یہ سامنے والا جو پڑوسی ہے یہ مسلمان نہیں ہے, ابھی کہتا ہوں اس سے مسلمان بنو نہیں تو بھی اس کو اڑا دوں گا میں. یہ الاؤڈ نہیں ہے اسلام کے اندر اس وقت تک کہ جب تک کہ کہیں کسی پیغمبر یا امام کی طرف سے حکم نہ آیا ہو. تو اب انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, قتال جہاد کا ایک حصہ ہے. یہ اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی امام یا کوئی معصوم جو ہے یعنی پیغمبر جو ہے کہے, جب کوئی پیغمبر یا امام کہے. لیکن دفاع جو ہے وہ ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ اس کی براڈر جو سمجھ لیے کہ پوری طرح سے صحیح ڈیفینیشن ہے اس کو سن لیجئے. جہاد کی ڈیفینیشن ہے, بہت غور سے سنیے گا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمیشہ یاد رکھیے گا. کیا جہاد کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کو. کس چیز کو کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں جہاد. اب یہ جو ہے یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے کہ اب انسان کی بلکہ مومن کی پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے اور جہاد بن جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ گھر سے کام کرنے کے لیے نکلے, بزنس کرنے کے لیے نکلے, کام کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے نکلے, لیکن آپ نے گھر سے نکلتے وقت نیت یہ کی کہ اس کے ذریعے سے جو میں پروفٹ کماؤں گا, روزی کماؤں گا, جو بزنس میں کروں گا, جو کام کروں گا, اس سے جو پیسہ ملے گا تو اس کے ذریعے سے میں امرار معاش اپنی زندگی کو بڑھاؤں گا اور زندگی میں رزق کو حاصل کروں گا, اپنے بچوں کے لیے آرام کو فراہم کروں گا, مومنین کی مدد کروں گا. اور اسی طرح سے آپ نے یہ نیت ذہن میں کی تو اب آپ کے لیے گھر سے نکلنا, بزنس کے لیے جانا, آفس کے لیے جانا, یہ ایک جہاد ہے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم کتاب کو اس نیت سے کھولے کہ اس کے ذریعے سے میں علم کو حاصل کروں گا قربتاً الی اللہ, اور اس علم کے ذریعے سے میں خدمت خلق کروں گا یا اللہ کی عبادت میں کوشش کروں گا, تو اب اس کا یہ پڑھنا عام پڑھنا نہیں ہے بلکہ یہ جہاد ہے خدا کی راہ میں, اور یہ ایک عبادت ہو جائے گا. اور بہت سمپل سی مثالیں ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہمارا کھانا پینا, سونا, جاگنا, یہ سب کا سب جو ہے کیا بن سکتا ہے؟ جہاد بن سکتا ہے. صرف نیت کے تبدیل کرنے کی بات ہے. آپ نے یہ نیت کی کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس کے ذریعے سے جو طاقت ملے گی اس کو میں خدا کی راہ میں, انرجی جو ملے گی اس کو خرچ کروں گا, تو یہ آپ کا کھانا جو ہے عبادت ہو گیا. آپ سوتے وقت جو ہے وضو کر کے لیٹ گئے اور آپ نے جو ہے وہ اللہ کا تھوڑا سا ذکر کیا اور کہا کہ اس آرام کے ذریعے سے جو ہے میرا جسم توانا ہو جائے گا, طاقتور ہو جائے گا, صحت مند ہو جائے گا. تو اب یہ آپ کا سونا نہیں بلکہ امام نے کہا ہے, حدیث میں ہے کہ مومن کا بستر اس کی مسجد ہو جاتا ہے. بستر پہ لیٹا ہوا ہے لیکن ایسا ہی ہے جیسے مسجد ہے, عبادت کر رہا ہے. اب آپ جو غور کیجئے, جو آیت جو قرآن میں ملتی ہے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی میری عبادت, میری نماز, و نسکی میری جو قربانی ہے, محیایا میری زندگی, میری موت, یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے.
ایک مومن کی زندگی کا ہر عمل کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے. جب خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو یہ جہاد ہے اور اس کو ثواب ملے گا. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر گھر میں کوئی خاتون ہے, کوئی لیڈی ہے, گھر کا کام کرتی ہے, گھر کا کام کرتی ہے, تو پیغمبر کی حدیث ہے, میری بات نہیں ہے, کہا کہ ایک عورت کا جہاد. آئے کچھ لوگ جو ہے وہ پیغمبر کے پاس, کچھ عورتیں جو ہے پیغمبر کے پاس آئیں. پیغمبر نے جہاد کے بہت سے فضائل جو ہے بیان کیے. مسلمان اگر جائیں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنی جان کو دیں وغیرہ وغیرہ, بہت سی چیزیں جو ہے بیان کی. تو جو عورتیں تھیں وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی اپورچونٹی نہیں ہے, ہم تو جہاد کرنے کے لیے اس طرح سے جا نہیں سکتے ہیں, قتال کے لیے نہیں جا سکتے ہیں, اور ہم جو ہے مثال کے طور پر کام کرنے کے لیے بھی باہر نہیں جاتے ہیں, یہ سب بھی چیزیں نہیں ہیں. تو پھر اب بتائیے کہ ہمارا جہاد کیا ہے, ہم کس طرح سے اس ثواب کو حاصل کریں؟ تو پیغمبر اکرم نے خود فرمایا ایک عورت کا گھر میں رہ کے گھر کا کام کرنا, بچوں کی پرورش کرنا, شوہرداری کرنا, یہ اس کا جہاد ہے. اور اگر اس حالت میں وہ گزر جائے تو شہید مرتی ہے. تو ہم جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کے انفلوئنس میں نہ آئیں کہ گھر کا کام کرنا ایک عیب سمجھنے لگے کہ یہ ایک بری چیز ہے. گھر کا کام کرنا بری چیز نہیں ہے, اللہ کے لیے نیت کر کے کرو. دیکھو وہ بھی عبادت نہ بن جائے تو ہم سے کہنا. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے سامنے اسلام پیش کر رہا ہے کہ دیکھو جہاد جو ہے تمہاری پوری زندگی ہے. پوری زندگی کیا ہے؟ وہ جہاد ہے. بس نیت کرتے جانا اللہ کے لیے, اور جب اللہ کے لیے نیت کر لو گے تو تمہارا ہر کام جو ہے وہ جہاد میں شامل ہو جائے گا. اب میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاد کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اصغر. جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو یقینی طور پر پتا ہے. جہاد اکبر کا مطلب یعنی گریٹر جہاد, جہاد اصغر یعنی لیسر جہاد. تو گریٹر جہاد کیا ہے, بڑا جہاد کیا ہے, اور چھوٹا جہاد کیا ہے؟ تو یہ حدیث سے ہم کو ملتا ہے. حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ راوی کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ سے واپس آ رہے تھے, کسی بیٹل سے جو ہے وہ واپس آ رہے تھے. جب وہ واپس آ رہے تھے تو پیغمبر نے دور سے دیکھا اور ان کو جو ہے وہ گریٹ کیا اور کہا کہ مرحبا, یو آر ویلکم, کہ تم نے جو ہے وہ جہاد اصغر کر لیا, اب تمہارے اوپر جہاد اکبر باقی ہے. تم نے جہاد اصغر یعنی لیسر جہاد, جو چھوٹا جہاد ہے وہ تم نے کر لیا, جو گریٹر جہاد ہے وہ تمہارے اوپر باقی ہے. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ یہ تو اپنی جان ہتھیلی کے اوپر لے کے گئے تھے میدان جنگ میں اپنے آپ کو, اگر قتل ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو, یہ صحیح کہہ رہے ہو, لیکن یہ چھوٹا جہاد ہے, یہ چھوٹا جہاد ہے. تو کہا کہ بڑا جہاد کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا کہ بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قتل کرے, اپنے نفس کو کچلے, اپنی ڈیزائرز کے اوپر کنٹرول کرے, اپنی خواہشات کے اوپر قابو کرے. جو اس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ہے کہ جس نے جہاد اکبر کیا ہے. تو جہاد اصغر جب ہم جاتے ہیں وہ جنگ میں جو ہے وہ کسی کو جا کے مار دیا تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے غازی ہو گئے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اس کا اتنا مرتبہ ہو سکتا ہے تو اس جہاد اکبر کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. کہا کہ وہ آسان ہے جہاد, ایک بار انسان نے جان دے دی ختم ہو گیا. لیکن جب جہاد اکبر کرتا ہے تو اس کو ہر موقع کے اوپر خطروں کا سامنا ہوتا ہے. گھر سے باہر نکلے, کوئی حرام چیز نظر آ گئی, اگر ہم نے جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا تو ہم کامیاب ہو گئے. اگر ہم نے نگاہوں کو جو ہے نیچا نہیں کیا اور ہم اس میں بہہ گئے تو پھر ہم جو ہے وہ فیل ہو گئے. اگر جو ہے وہ کوئی چیز ایسی ٹیمپٹنگ ہے جس کو دیکھ کے میں نے جو ہے اس کو پی لیا, جو حرام تھی, جو خدا کو ناپسند تھی, تو میں فیل ہو گیا.
اور میں نے اگر قابو کر لیا کہ نہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس سے میرا خدا راضی نہیں ہوتا ہے، میں نے کہا کہ نہیں کروں گا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ بس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آج جو ہے بڑی عظیم رات ہے، تو مصائب بھی آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا ہے۔ ہم کو جہاد اکبر اور جہاد اصغر ایک جگہ پر جمع صرف اور صرف جو ہے وہ اہل بیت میں نظر آتا ہے۔ امام علی وہ شخصیت ہیں، توجہ کا طالب ہوں، امام علی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک جگہ پر جہاد اکبر اور جہاد اصغر کو جمع کر دیا ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں۔ آپ کو خندق کا واقعہ یاد ہے؟ خندق کا واقعہ، خندق یعنی ٹرنچ، بیٹل آف ٹرنچ، جس میں جو ہے وہ مدینے کے چاروں طرف جو ہے بہت بڑے ٹرنچ کو جو ہے وہ کھودا گیا تھا۔ خندق اس کو کہتے ہیں، اردو میں بھی، عربی میں بھی اور فارسی میں بھی یوز ہوتا ہے۔ خندق جو ہے وہ کھودا گیا، اور عمرو ابن عبدود، عمرو ابن عبدود کہ جس کے لیے کہا جاتا تھا، عرب یہ کہتے تھے کہ وہ 1000 سپاہیوں یا جوانوں کے برابر جو ہے وہ میدان میں اس کی حیثیت ہے۔ 1000 عربوں میں ایسے ہی، اسی طرح سے جو ہے وہ اتنا زبردست پہلوان، اتنا بڑا بہادر، وہ جو ہے وہ خندق کراس کر کے اس طرف سے اس طرف آ گیا۔ تو اب جو ہے وہ روایت میں ملتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم، اس نے جو ہے للکارا سب کو، کہا کہ کون ہے تم میں سے، تم کہتے ہو کہ جو اگر کون ہے تم میں سے کہ جو مار دے یا مر جائے، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کون ہے تم میں سے مسلمانوں کہ جو مار دے یا مر جائے، کیونکہ تم کہتے ہو کہ اگر تم نے کسی کو کافر کو مار دیا اور زندہ بچ کے واپس آ گئے تو غازی، اور اگر تم نے جو ہے وہ کسی کافر کے ہاتھ سے تم قتل ہو گئے میدان جنگ میں تو تم شہید۔ تو اب کون ہے تم میں سے جو کہ یا تو غازی بن جائے یا شہید بن جائے؟ اور وہ اتنا تگڑا، اتنا طاقتور انسان کہ وہ 1000 لوگوں کے برابر، تو لکھا ہوا ہے پیغمبر اکرم جو ہے وہ خیمے میں بیٹھے ہوئے، مسلمانوں کے بڑے 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 بیٹھے ہوئے، سب بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ من لہذا الکلب، من لہذا الکلب، اس پیغمبر اکرم کوئی غلط لفظ کا استعمال کبھی نہیں کر سکتے ہیں، کہا کہ اس کتے کے لیے کون ہے، اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ تو لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی، سب کے سروں پہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے پرندے کو جو ہے سر پہ بٹھا دیا گیا، پرندہ بیٹھا ہوا کہ اگر ہل گئے ذرا سے بھی۔ تو اب جو ہے وہ ایک مرتبہ جب پیغمبر نے کہا تو مولا کائنات کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، کہا کہ تم بیٹھ جاؤ علی۔ پھر کہا کہ کون ہے جو جائے اس کا مقابلہ کرے؟ پھر علی کھڑے ہوئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، تب بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا، پھر علی کھڑے ہوئے، تو کہا کہ جاؤ علی اس کا مقابلہ کرو۔ اور پھر یہی کہا تھا یہاں پر کہ اگر جو اس کے قتل کی خبر دے گا، جو خبر دینے والا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو اس کے قتل کی خبر دینے والا ہوگا وہ کون ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے، بہت ہی شارٹ میں کہ مجھے آپ کو جہاد اکبر اور جہاد اصغر کا مطلب یہاں پر بتانا ہے، بس یہی ہے اس کا مقصد۔ تو لکھا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ گئے، اور وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، مولا زمین کے اوپر تھے، تو مولا نے کہا کہ یہ برابر کا مقابلہ نہیں ہے، تو اس نے جو اپنے گھوڑے کے پیروں کو کاٹ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ایسی جو ہے وہ تلواریں چل رہی تھی، آوازیں آ رہی تھی، دھول جو ہے ایسی اڑ رہی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ دھول تھوڑی سی چھٹی اور ہم نے دیکھا کہ علی اس کے سینے کے اوپر سوار، علی اس کے سینے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اس کی گردن کو اڑا دیں۔
لیکن اس نے جو ہے وہ وہاں پر ایک عجیب طرح کی گستاخی کی کہ جو اس کی شان اس کی جو ہے اس نے مولا علی کی طرف لعاب دہن کو اچھالا، تھوکا یعنی. تو اب روایت میں یہ ملتا ہے کہ علی جو ہیں اب تک کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی گردن کو کاٹنے کے لیے تیار تھے، علی اس کے سینے پہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب جو لوگ تھے وہ گھبرا گئے، علی کھڑے ہو گئے، اب لوگ جو ہے گھبرا گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اٹھ کے جو ہے ان کی طرف نہ چلا جائے. اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد علی تھوڑی دیر ٹہلتے رہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ علی نے اس کی گردن کو جب کاٹا، اور جو ہے وہ علی جب لے کے واپس آ رہے تھے تو پھر پیغمبر اکرم نے وہیں پر ہی کہا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی آج جو ہے یوم خندق کی کے دن جو ہے وہ جو علی کی ایک ضربت ہے، یعنی علی کا ایک وار جو ہے لگایا ہے جو علی نے، وہ پورے جن اور انسانوں کی جو عبادت ہے اس سے بھی بہتر ہے. اس سے بھی بہتر ہے، افضل ہے. ایک ضربت علی. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ جناب سلمان جو ہے وہ برابری میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ نکل کے گئے بھی نہیں دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا تھا. پیغمبر سے کہہ دیا کہ مبارک ہو، علی جو ہے اس کو قتل کر دیا علی نے. تو جناب سلمان کو جنت کا وہ مل گیا. اب جو ہے وہ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولا کائنات سے لوگوں نے پوچھا، اے علی، آپ نے جب اپنے دشمن کے اوپر قابو پا لیا تھا، کنٹرول میں کر لیا تھا اس کو، تو پھر آپ اس کے سینے سے کیوں اٹھ گئے؟ یہ مصلحت سمجھ میں نہیں آئی. تو علی نے، یہ میرے الفاظ ہیں جملے، لیکن بات جو ہے وہ وہی ہے جو مولا نے کہی. علی کہنے لگے کہ جب میں چاہتا تھا کہ اس کی گردن کو کاٹوں تو اس نے میری شان میں گستاخی کی، اور مجھے غیظ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو اگر قتل کروں تو خدا کے لیے قتل کروں، اور اگر میں اس کو غصے میں قتل کر دیتا تو وہ میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کرتا. تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا اور پھر اس کو جا کے خدا کی رضا کے لیے قتل کیا. تو علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کو ایک جگہ پر جمع کر دیا. ایک طرف تو دشمن کی گردن کو کاٹ رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے نفس کی گردن کو اڑا رہے ہیں ایک ساتھ. تو جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی مثال جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ملے گی. بس زحمت کو ختم کرتے ہوئے کہ یہی جہاد اکبر اور جہاد اصغر کرنے کے لیے حسین کربلا میں تشریف لائے تھے. یہی جہاد اکبر اور جہاد اصغر دونوں کو. اور حسین نے تو عجیب مثال جو ہے وہ دی ہے، عجیب مثال دی ہے، جیسی مثال تو دہر میں بھی نظر نہیں آتی، کہیں پوری تاریخ انسانیت میں نظر نہیں آتی. قربانیاں سب نے دی ہیں، خون بہت سے لوگوں کا بہا ہے، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن جس نیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے وہ ایک عجیب ہی منظر ہے، عجیب منظر ہے. بس انشاءاللہ جو شہادت کا ذکر ہے تو وہ تو کل آپ کے سامنے میں کروں گا امام حسین علیہ السلام کی. لیکن آج کی جو شب ہے اس کے مصائب ابھی آپ کے سامنے عرض کرنا. اور ایک ننھے مجاہد یعنی جناب علی اصغر کے کہ جو عمر میں تو بہت چھوٹے تھے لیکن جہاد میں بہت بڑا جہاد کر کے دکھایا ہے جناب علی اصغر نے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. عزاداران مظلوم کربلا، آپ آج کی شب کو کوئی چھوٹی شب نہ سمجھیے، بہت عظیم راتوں میں سے یہ رات ہے. آج کی شب زہرا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں اپنے لال کا، تو اپنے آنسوؤں کو
بہانے میں کسی بھی طرح سے کمی نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کو، یہ آپ کی اور حسین کی محبت کی بات ہے، کیونکہ مصائب پڑھنے کے لیے نہیں ہوتے، مصائب خالی میں ذکر کر سکتا ہوں، لیکن اثر ہونا اور اس کی تاثیر ہونا اور اس سے آنسوؤں کا نکلنا وہ آپ کے اوپر ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہو سکتا ہے۔ میں صرف ذکر کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں صرف یہی کہوں حسین تو آپ کو رونا چاہیے۔ تشنگی کی بات کروں، پیاس کی بات کروں کربلا والوں کی، تو آنکھوں سے ہمارے آنسو نکلنے لگنا چاہیے۔ تو آج کی جو شب ہے وہ خاص طور سے آپ جو ہے یاد رکھیے، بڑی بھاری شبوں میں سے تھی جو کربلا والوں کے اوپر، اہل بیت علیہم السلام کے اوپر تاریخ میں آئی ہے۔ آج کی شب سے بھاری شب اہل بیت علیہم السلام کی جو تاریخ ہے اس میں بہت شاید ہی کوئی ہو، شاید پیغمبر کی جو وفات ہوئی ہو، یا شہزادی کی جو وفات ہوئی، یا مولا علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے، ان راتوں کو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں شب عاشور میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین، آپ کے اوپر جو دن پڑا تھا اس جیسا دن جو ہے وہ کسی بھی امام اور کسی بھی معصوم کے اوپر نہیں پڑا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کی کیا مظلومیت ہے، امام کی کیا مجبوری ہے، امام کے اوپر کتنا سخت جو ہے وہ وقت پڑا ہے، اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے صبر سے کام لیا ہے، اور کس طرح سے جو ان کا مشن تھا اس کو کامیاب بنایا ہے، کس طرح سے جانوں کو قربان کیا ہے۔ بس آپ جو ہے وہ یہی غور کیجئے، یہی سنیے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا تیسرا امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ ایک خیمے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، جس کے باہر جو ہے ایک امام کے صحابی ہیں ہلال بن نافع، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں خیمے کے باہر جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے جو ہے وہ سنا کہ بھائی بہن میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن میں سمجھ نہ سکا کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے میرا امام تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ خیمے سے نکلا، اور نکلنے کے بعد جو ہے وہ امام کربلا کی طرف جو ہے وہ جانے لگے، کہ جہاں پر جنگ اور قتال جو ہے وہ ہونے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جو ہے وہ برداشت نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ جو شب تھی بڑی خطرناک شب تھی، اور میرا آقا تنہا، میرا آقا اور مولا اکیلا، اور پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں بھی امام کے پیچھے پیچھے خاموشی سے جو ہے وہ آنے لگا، چلنے لگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑی دور چلتا رہا اور ایک مرتبہ امام کو آہٹ ہوئی کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، امام نے آواز دی، کون؟ تو ایک مرتبہ ہلال نے جو ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آقا میں آپ کا غلام ہلال ہوں، مولا میں نے آپ سے اذن تو نہیں لیا تھا، آپ سے اجازت تو نہیں لی تھی، لیکن آقا آپ کی محبت کی وجہ سے میں رک نہ سکا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا اکیلا ہو اور دشمن پاک امام کو شہید کر دے، آقا آپ کو شہید کر دے۔ اب یہاں پر امام کے بھی کردار کو دیکھیے، کہا کہ ہلال قریب آ جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ بس ہلال جو ہے تھوڑا سا آگے آ گئے اور امام کے ساتھ جو ہے چلنے لگے۔ امام نے ہلال کے شانے کے اوپر، کندھے کے اوپر، بازو کے اوپر ہاتھ کو رکھا، اور ہاتھ کو رکھنے کے بعد امام نے کہا کہ اے ہلال ابھی تم جو ہو وہ جوان ہو، دیکھو میں بوڑھا ہو چلا ہوں، ہاں ابھی بھی اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور اگر اپنی جان تم جو ہے تم اپنی جان کو بچا لو، کیونکہ یہ ظالم جو ہے میری جان کے پیچھے ہیں، اگر یہ مجھے پا لیں گے تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ ہلال نے پھر ہاتھ جوڑ کے کہا آقا اب امتحان نہ لیجئے، آقا ہم تو اپنی جان اب آپ کے اوپر سے قربان ہی کر کے رہیں گے۔ ایک مرتبہ امام جب سمجھا چکے، بس امام جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کہیں سے امام کانٹوں کو دور کر رہے ہیں، کہیں سے پتھروں کو ہٹا رہے ہیں۔ ہلال سمجھ نہ سکے، ایک مرتبہ امام سے آگے بڑھ کے پوچھ لیا آقا
آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کانٹوں کو اور پتھروں کو کیوں ہٹا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام فرمانے لگے یہی وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر میرے اصحاب کل زمین پر آئیں گے. میں یہ نہیں چاہتا اب میرے اصحاب جب زمین کے اوپر آئے تو ان کو کوئی اذیت ہو. ہاں میں یہ کہوں گا کہ آقا بڑا اہتمام کر رہے ہیں شہادت کا. بس ایک مرتبہ ہلال کہتے ہیں تھوڑی دور اور چلا میں امام کے ساتھ, ایک نشیب آیا اور وہاں پر جب امام پہنچے قریب میں تو کہنے لگے یہی ہے وہ جگہ. بس ایک مرتبہ ہلال کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہ سکا کہ کیا بات ہو گئی. امام سے پوچھا کہ آقا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ کہنے لگے ہلال یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تمہارا آقا زمین کے اوپر آئے گا. میں کہوں گا آقا اب زمین پر تو نہ آ سکے, تیروں کے اوپر ضرور جسم معلق ہو گیا تھا. ہاں بس امام زمین کو جو ہے وہ کربلا کی صاف کرنے کے بعد ایک مرتبہ پلٹتے ہیں خیمے کی طرف, اور جب خیمے کی طرف آتے ہیں خیمے میں تھوڑی دیر پھر جو ہے وہ جاتے ہیں. زینب کبریٰ سے گفتگو ہو رہی ہے. جناب ہلال کہتے ہیں کہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا, میری سمجھ میں تو نہ آیا کہ کیا بات ہوئی, لیکن ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی. میں نے سنا کہ جناب زینب یہ فرما رہی تھی کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ کیا ایسا تو نہ ہو کہ کہیں کل جب آپ کے اوپر وقت پڑے تو یہ اپنی جگہوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے, نکل جائے. بس ایک مرتبہ ہلال نے جب یہ سنا تو گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, سر کو پیٹتے ہوئے اس خیمے میں آئے کہ جہاں پر سب اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, زمین پر بیٹھ کے زور زور سے گریا کرنے لگے. ایک مرتبہ اصحاب نے پوچھا کہ ہلال کیا ہو گیا؟ کیا کوئی بچہ جو ہے وہ شہید ہو گیا؟ کیا کوئی بچہ جاتا رہا؟ کہا کہ نہیں. ارے میں ایک مرتبہ پورے واقعے کو بیان کیا. کہا کہ ابھی تک کہ شہزادی کو یہ یقین نہیں ہے کہ ہم شہزادے حسین کے اوپر سے اپنی جانوں کو قربان کریں گے. بس لکھا ہوا ہے کہ جناب عباس کھڑے ہوئے, جناب علی اکبر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ابھی ہم جاتے ہیں, جا کے اطمینان دلاتے ہیں. ایک مرتبہ صاحب نے کہا کہ نہیں آپ تو گھر کے ہیں, آپ کے اوپر تو یقین ہوگا ہی, ہاں ہم جائیں گے. تو بس لکھا ہوا ہے آگے ہلال اور اس کے ساتھ حبیب ابن مظاہر ساتھ میں چلتے ہیں, اور جانے کے بعد خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں شہزادی آپ کو اطمینان دلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کے حسین سے نصرت سے منہ کو نہیں موڑیں گے. بس یہی لکھا ہوا ہے ایک شہزادی در خیمہ پر آ کے کہنے لگی کہ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ جو تم نے ایسا کہا ایسا کیا. بس لکھا ہوا ہے کہ جب شہزادی در خیمہ پر آئی, اصحاب نے اپنی سروں کو جھکا کے گردنوں, ایک مرتبہ نیام سے تلواروں کو نکالا, اپنی گردنوں کے اوپر رکھا. شہزادی ابھی ہم زندہ ہیں, آپ خیمے کے اندر چلی جائیے, نہیں تو ہم اپنی گردنوں کو یہیں پر ذبح کر دیں گے. میں کہوں گا اے اصحاب حسین, آپ کی غیرت سے گوارا نہ ہوا, شہزادی در خیمہ پہ آ جاتی, یقیناً پردے کے پیچھے ہوں گی, آپ سے اتنا بھی گوارا نہ ہوا. لیکن عصر عاشورا کے دیکھیے, عصر عاشور کا منظر آگے دیکھیے. ایک خیمے سے دوسرے خیمے, تیسرے خیمے سے ایک مرتبہ شہزادیاں جو ہے وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں اور خیموں کو جلایا جا رہا ہے. بس شب عاشور گزری اور صبح عاشور نمودار ہوئی, اور امام گنج شہیدہ کی تعمیر کرنے لگے. اصحاب جاتے رہے, اپنی قربانیوں کو پیش کرتے رہے.
ہاں بنی ہاشم بھی جاتے رہے، اپنی قربانیوں کو پیش کرتے رہے۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ جب اب حسین اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ حسین باہر تشریف لائے خیمے سے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ زور سے کہنے لگے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہماری آواز پر لبیک کہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، اے حسین ہم تیار ہیں آپ کے آواز استغاثہ کے اوپر جواب دینے کے لیے، لبیک یا حسین۔ بس روایت میں ملتا ہے کہ جب حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا، ایک مرتبہ خیمے سے بیویوں کے گریے کی آواز بلند ہوئے، حسین واپس آئے تیزی سے، آ کے در خیمہ پر کہنے لگے، میں نے منع کیا تھا کہ جب تک کہ میں زندہ رہوں تم لوگ گریہ نہ کرنا، کیا ہو گیا، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہنے لگے، اے آقا جب آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا تو ننھے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، ننھے سے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اب یہاں پر علماء ایک بہت اچھی عجیب سی بات جو ہے وہ نقطہ جو ہے بیان کرتے ہیں، اور وہ میں آپ کو جو ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شاید امام حسین علیہ السلام اگر جناب علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے نہیں بھی گراتے تو بھی لے کے جاتے، لیکن جب اگر لے کے جاتے اور جناب علی اصغر اس وقت شہید کر دیے جاتے تو جناب علی اصغر اس وقت مقتول ہوتے، مجاہد نہیں ہوتے۔ مجاہد اس وقت ہوتا ہے انسان کی جب نیت کر کے جائے۔ اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور کوئی مجھے آ کے مار دے تو میں مجاہد نہیں، میں مقتول تو ہوں، مجاہد نہیں۔ لیکن اگر میں جنگ کے لیے یا کہیں پر جاؤں نیت کر کے اور وہاں پر اگر قتل کر دیا جاؤں تو میں شہید اور مجاہد ہوں گا۔ تو اب جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے بتا دیا کہ علی اصغر اس کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ علی اصغر مقتول ہونا نہیں چاہتے بلکہ مجاہد اور شہید کی موت اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ بس کہا ہوگا، اے رباب، اے میری بہن زینب، میرے علی اصغر کو لے کے آؤ۔ جناب علی اصغر کو جناب زینب کبریٰ نے امام حسین کے ہاتھوں میں دیا۔ علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ شاید سکینہ بھی در خیمہ پہ آ گئی ہوں گی اور یہ کہہ رہی ہوں گی، اے بھیا علی اصغر تم تو ابھی جا رہے ہو پانی پینے کے لیے، اپنی بہن کا تم کو خیال نہیں ہے۔ بس امام حسین جناب علی اصغر کو لے کے چلے، ابا کا دامن جو ہے اس کا سایہ کیا۔ جو ظالم تھے وہ یہ سمجھے کہ حسین تبرکات انبیاء میں سے کوئی تبرک لے کے آ رہے ہیں، حسین قرآن کو شاید لے کے آ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے اس کام سے باز رہیں۔ میں کہوں گا کہ بے شک یہ قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے کہ جس کو حسین لے کے آ رہے ہیں، بے شک۔ بس آئے اور آنے کے بعد ابا کے دامن کو جب ہٹایا ہے تو اس سورج کی روشنی میں ایک ننھا سا اور سورج کے جو اس سورج کی روشنی سے اس کا نور کہیں زیادہ تھا وہ نظر آیا، اور آنے کے بعد امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد سوال آب کی، سوال آپ کیا ماؤں سے میں کہوں گا کہ جو مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں جو مائیں ہیں جن کے ہاتھوں میں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔
علی اصغر کے واسطے سے خدا ان کو سلامت رکھے. بس علی اصغر کو جب امام نے اٹھایا اور سوال آپ کیا، اے ظالموں، اے قوم اشقیاء، اے اعداء، دیکھو تمہاری نظر میں اگر میں خطا کار ہوں، معاذ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، یہ معصوم ہے، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو. ہاں اگر پانی اس کو پلا دو گے تو فرات کے پانی میں کوئی کمی نہ آئے گی، کوئی کمی نہ آئے گی. ہاں حسین نے سوال آب کیا، ظالم بڑھ کے جو ہے وہ ظالم جو ہے وہ دیکھتے رہے. لیکن پھر اس کے بعد حسین نے کہا کہ اے علی اصغر ابھی تمہارے امتحان کی گھڑی ہے. کہا کیا یہ کیا کہ حسین نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو لو میں اس کو زمین کے اوپر رکھ کے دیتا ہوں، تم آگے خود اس کو پانی پلا دو. جناب علی اصغر کو زمین کربلا پر رکھا گیا. وہ تپتی ہوئی زمین لکھا ہوا ہے کہ جب بچے کو جناب علی اصغر کو زمین کربلا پر حسین نے رکھا ہے تو ایسے تڑپے کہ جیسے مچھلی تڑپتی ہے اگر اس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے. بس لکھا ہے، بس آگے بڑھ کے حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا، کہا کہ اے میرے بیٹا میں تو حجت اپنی طرف سے تمام کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے. اے بیٹا اب ان کے اوپر اپنی حجت کو تمام کرنا. یہ قرآن ناطق کا پارا ہے. بس ننھے سے علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو ظالموں کے سامنے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کے اوپر پھیرنا شروع کیا. بس اشقیاء میں کھلبلی مچ گئی. بس ایک مرتبہ ایسا لگتا تھا کہ بغاوت ہو جائے گی. کچھ لوگ کہنے لگے اے عمر سعد، حسین ٹھیک کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی کون سی خطا ہے، اس کی کیا غلطی ہے، اس کو پانی پلایا جائے. بس ایک مرتبہ عمر سعد گھبرا گیا، کہنے لگا اینا ارملا کہاں ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کی دلیل کو قطع کر دیا جائے. ایک مرتبہ کہوں گا اے ظالم ارملا، ایسا ظلم نہ کر، نہیں تو انسانیت کے اوپر سے ہمارا بھروسہ اٹھ جائے گا. لیکن اس نے ایک ایسا ظلم کیا کہ جو آج بھی تاریخ میں کہیں پر بھی کسی سے بھی بیان کر دیا جائے تو اس کی آنکھیں نم ضرور ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ وہ تیر چلانے والا ایسا کہ اگر جو ہے وہ لوہے کی چادر کے اوپر بھی تیر لگائے تو اس کو بھی پھاڑ دیا کرتا تھا. ایسا تیر، اور کون سا تیر کہ جس سے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، وہ تیر نہیں بلکہ وہ بھالا ہوتا ہے، ایک طرح کا نیزہ ہوتا ہے. ہاں آج ایک مرتبہ اس تیر کو لگایا اور چاہتا ہے کہ نشانے کو لے، کبھی رسول خدا سامنے آ گئے، اے ظالم یہ نہ کر، کبھی فاطمہ زہرا، کبھی جناب امام حسن آ گئے، اے ظالم یہ نہ کر. لیکن اس نے ایک مرتبہ نشانے کو لیا اور لینے کے بعد تیر ادھر سے چلا، ادھر انسانیت ذبح ہو گئی. تیر نے بچے کو ذبح نہیں کیا بلکہ بچے کی گردن جو ہے وہ ایک مرتبہ بچے کی گردن تن سے جدا ہو گئی اور حسین کے بازو میں تیر پیوستہ ہو گیا. بس لکھا ہوا ہے کہ حسین نے تھوڑا سا خون نکلا اور حسین نے ایک مرتبہ چاہا کہ زمین کی طرف آسمان کی طرف پھینکے، انکار ہوا کہ حسین یہ خون ناحق اگر ایک اس کا قطرہ بھی آ گیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی. اور زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو ایک مرتبہ زمین کی طرف سے بھی ایک مرتبہ انکار ہوا. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین
نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے علی اصغر کے خون کو چہرے پہ مل لیا. نانا کے سامنے روز محشر اسی حالت میں جاؤں گا. نانا امت نے انصاف نہ کیا, امت نے انصاف نہ کیا. واہ علی اصغر, واہ علی اصغر.